चैलेंज है आपको, आपकी ताकत को चैलेंज है, आपकी फुरनियत को चैलेंज है कि आप ये हुकूमत टॉपल करके दिखाओ, मैं सियासत छोड़ दूंगा। लेकिन आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आपकी इतनी औकात नहीं है। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ आपको, खुला चैलेंज कि जितना जोर आपने लगाना है लगा लो। गवर्नर राज भी लगाना है, वो भी गैर आईनी काम है, आप लगा लो कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टॉपल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अब तकड़े हो जाओ, सारी पार्टियां भी तकड़ी हो जाओ, सारे इदारे भी तकड़े हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 2 जुलाई शाम के तकरीबन 6 बजने वाले हैं और इस वक्त मैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर मौजूद हूँ क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का एक बहुत ही अहम इजलास इस वक्त जारी है। अंदर बड़ी जज्बाती किस्म की तकारीर हो रही हैं और मैं उनको सुन पा रहा हूँ। अंदर चलते हैं, एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है और क्या क्या चल रहा है, क्या लोग बातें कर रहे हैं, इनसाइड इन्फॉर्मेशन कुछ आपको बताऊंगा। ऑब्वियसली यहाँ पे हो रहा है तो हम अंदर नहीं जा पाएंगे, उनकी अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग है। स्पीकर से आवाज़ें जो है वो आ रही हैं, कुछ अरकान गुस्से का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। मीनवाइल सारा मीडिया जो है वो यहाँ पे अलाइंड है। कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है तो अंदर चलते हैं। कैमरामैन यासिर अली के साथ अब्दुल कादिर, ARY न्यूज़ इस्लामाबाद। ये हमारे भाई हैं जो हमें TV पे बराह रास्त दिखाते हैं। ये तारों के साथ वाया DSNG वैन कनेक्ट होता है सेटेलाइट से और फिर आपके घरों तक पहुंच जाते हैं हम बज़रिया टेलीविज़न। क्या हाल है आपके, खैरियत से? भाई कैसे हो, फिट हो? उस जगह पे मैं ठीक था ना, आराम से बैठा हुआ है। पीछे से आ जाओ। वहाँ न सिर्फ कौमी असम्बली के मेंबरान बल्कि KP के सूबाई असम्बली के मेंबरान जो थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे। सेनेट की नुमाइंदगी वहाँ पे मौजूद थी और एक एक्सटेंसिव मीटिंग हुई है। माजरत करते हैं आपको इंतजार करना पड़ा। वहाँ एक जो है रेजोल्यूशन भी पेश किया गया है, वो भी हम बाद में आपसे शेयर करेंगे। और अब वहाँ जो गुफ्तगू हुई है और जो लाएमल है उस पर हमारे चीफ मिनिस्टर अमीन गंडापुर, हमारे चेयरमैन नॉमिनेटेड गौहर साहब, राजा साहब, अपोजिशन लीडर जुनैद अकबर साहब, दाऊद साहब, अली बादल शेख साहब, हमारी सारी नुमाइंदगी चारों सूबों से यहाँ पे मौजूद है। जी अली अमीन साहब प्लीज आप स्टार्ट करें। सबसे पहले तो पार्टी में जो आज हमारी ये मीटिंग हुई है तो एक तो ये मैसेज है एक हमारा यूनिटी का कि अगर ये हमारे मुखालफीन ये समझते हैं कि किसी भी तरह से वो कामयाब हो गए हैं अपनी इन चालों से हरतों से कि वो तहरीक इंसाफ जो कि एक नजरिए का नाम है, इमरान खान ने एक कौम को एक सोच और नजरिया दिया है, तो कोई समझता है कि उसके अंदर कोई किसी तरह की दरार पैदा करेगा तो वो उनकी खामख्याली है और भूल है। इंशाल्लाह हम मुत्तहिद हैं और जब तक हम हकीकी आज़ादी का मकसद हासिल नहीं कर लेते तब तक हम मुत्तहिद होकर इंशाल्लाह इस तहरीक के लिए अपना तन मन धन जो लगा रहे हैं इंशाल्लाह लगाते रहेंगे। अब मैं अब थोड़ी सी बात करता हूँ, उसके बाद बाकी भाई बात कर लेंगे, आपके सवाल जवाब भी हम ले लेंगे। कि यहाँ पर जो एक बात चल रही है रिगार्डिंग कि जी ये पख्तूनख्वा में इमरान खान की जो हुकूमत है, बाकी हुकूमतें जो चोरी कर ली, जो एक ज़ोर बाजू पे वहाँ के लोगों ने, वहाँ के मेम्बरान ने, उम्मीदवारों ने ज़ोर बाजू पे, चोरी वहाँ पे भी हुआ है मैंडेट, लेकिन उन्होंने अपना वोट का तहफ़्फ़ुज़ कर लिया और एक हुकूमत बन गई। तो उसके ऊपर आप जिस तरीके से पहले खान साहब की एक छोटी सी बात के ऊपर कि उन्होंने कहा कि जी मेरी मुलाकात करें, और खान साहब का जमहूरी हक है, सियासी हक है उनका कि वो पार्टी के हेड हैं, पार्टी के लीडर हैं, पैटर्न इन चीफ हैं, पार्टी के चेयरमैन हैं, वो अगर मुलाकात करना चाह रहे हैं बजट के ऊपर, जो पूरे मतलब बजट एक प्रोसेस है, पूरे साल का एक विजन होता है, अपना विजन देना चाहते हैं, तो इन्होंने मुलाकात वो चीज़ को इन्होंने
جان بوجھ کے اس طرف لے گئے کہ ملاقات نہ کروا کر یہ ایک سازش کرنے لگے تھے ہمارے خلاف. چونکہ میں وزیر اعلیٰ ہوں, میرے پاس بھی ادارے ہیں, تو میں یہ سازش بھانپ چکا تھا اور اس لیے میں نے سٹینڈ لیا اور خان سے ملاقات نہیں چھوڑی. لیکن الحمدللہ خان کی جو سوچ تھی وہ مجھے پتہ تھی کہ خان نے مجھے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ اگر ملاقات نہیں کراتے تو حکومت بھی جانے دینا, ورنہ حکومت جانے کا اختیار تو خان کے پاس ہر وقت ہے, جو بھی اس کے پاس موجود ہے. تو اس پہ ہمارے اوپر ایک تنقید بھی ہوئی, بات چیت بھی ہوئی, پلانٹیڈ بات چیت ہوئی, باقاعدہ ایک لابنگ کی گئی ہمارے خلاف. لیکن مجھے فخر ہے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر, اپنے پارلیمنٹیرینز کے اوپر, کہ انہوں نے عمران خان کی سوچ کی صحیح عکاسی کی اور صحیح فیصلہ کیا. اور اس کے بعد جب بجٹ کے بعد ملاقات ہوئی, جو ثابت ہو گیا کہ عمران خان کسی بھی صورت میں اپنے اس حکومت کو نہیں ابھی تک چھوڑنا چاہ رہے تھے یا کسی کے ہاتھوں توڑوانا چاہ رہے تھے. باقی اختیار اب ان کے پاس ہے, آپشن ان کے پاس ہے, حکومت بھی ان کے پاس ہے. میں ایک واضح پیغام دیتا ہوں, جتنی بھی یہ ریاست ہے, اس کے ادارے ہیں, میں کھلا چیلنج دے رہا ہوں آپ کو, کھلا چیلنج, کہ جتنا زور آپ نے لگانا ہے لگا لو. اب آپ کو لگانا پڑے گا. سازش کے تحت تو آپ نہیں کر سکے, اب آپ کے پاس ایک ہی طریقہ بچا ہے, وہ ہے آئینی طریقے سے. تو آپ یہ گرا نہیں سکتے. میں چیلنج دے رہا ہوں آپ کو, غیر آئینی طریقے سے تو آپ نے مارشل لا بھی لگائے ہیں اس ملک میں, بار بار لگائے ہیں. آپ نے اس ملک میں گورنر راج بھی لگانا ہے, وہ بھی غیر آئینی کام ہے, آپ لگا لو. آپ کنوکشن کر کے ہمارے سارے بندوں کو جیلوں میں ڈال دو, یہ بھی غیر آئینی کام آپ کر لو. لیکن میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں, اور پوری قوم اور پوری دنیا سن لے اس کو, کہ تمہارے میں اگر زور ہے, میں تمہاری طاقت کو بھی چیلنج کرتا ہوں, تمہاری زور کو بھی چیلنج کرتا ہوں, تمام اداروں کو بھی چیلنج کرتا ہوں. وہ ریاست جس کو میں چیلنج کبھی بھی نہ کروں, کیونکہ ریاست ماں ہوتی ہے, لیکن وہ ریاست جو ماں کے بجائے اب فرونیت پہ اتری ہوئی ہے, میں اس ریاست کو پوری کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم لوگوں نے سیاسی طور پر عمران خان کی امانت مجھ سے گروا لی, یا آپ نے اس حکومت کو ٹاپل کر کے دکھا دیا, تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. اب تکڑے ہو جاؤ, ساری پارٹیاں بھی تکڑی ہو جاؤ, سارے ادارے بھی تکڑے ہو جاؤ. ہمارے ماشاءاللہ ٹائم ٹیسٹڈ لوگ ہیں, ہمارے لوگوں نے قربانیاں دے کے یہاں تک پہنچے ہیں. ٹائم ٹیسٹڈ لوگ ہیں, یہ نہ بکنے والے ہیں, نہ جھکنے والے ہیں, نہ ڈرنے والے ہیں. یہ چیلنج اب قبول کرو, سازش کے بجائے اور غیر آئینی طریقے کے بجائے. چیلنج ہے آپ کو, آپ کی طاقت کو چیلنج ہے, آپ کی فرونیت کو چیلنج ہے کہ آپ یہ حکومت ٹاپل کر کے دکھاؤ. میں سیاست چھوڑ دوں گا, لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے. اب میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ کے لیے, آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے. آپ صرف سازش اور غیر آئینی کام کر سکتے ہو, سیاسی طور پہ آپ کی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ عمران خان کے لوگوں کو یا عمران خان کی حکومت گرا سکو. شکریہ جی. جی بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ صاحب نے تمام باتیں میں سمجھتا ہوں کر دی ہیں بڑی وضاحت سے. صرف یہی عرض کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو جد و جہد ہے وہ پاکستان کے عوام کی جد و جہد ہے. 8 دہائیوں سے اس ملک میں پاکستان کے عوام کو حقیر سمجھا گیا ہے. یہ معاملہ بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے. سن 48-50 سے اگر آپ دیکھیں تو یہی ہو رہا ہے. ہر الیکشن کو لوٹا جا رہا ہے, وہ مشرقی پاکستان ہو یا وہ مغربی پاکستان ہو. یہ سمجھا گیا کہ پاکستان کے عوام اس قابل نہیں کہ ان کی آواز کو سنا جائے. یہی کچھ ہم نے دیکھا 8 فروری 2024 کو. تمام تر مشکلات کے باوجود جو ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں, ہمارا نشان چھین لیا گیا, ہمارے جو اراکین تھے ان کے نامینیشن پیپر, ان کے پیپر وصول نہیں کیے گئے, ہمیں لڑ کر اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے پڑے. اس سب کے باوجود پاکستان کی قوم کی عوام نکلی اس دن بار. 8 فروری کو ایک عظیم الشان دن تھا پاکستان کی جمہوری تاریخ کا. جس طرح پاکستان کی قوم نے دست قاتل کو جھٹکا اور اپنی آواز بلند کی, وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. انسانیت کی جمہوری تاریخ میں وہ دن یاد رکھا جائے گا. اور اس دن کے خلاف جو سازش ہوئی, جو حملہ کیا گیا پاکستان کے عوام پر, وہ بھی یاد رکھا جائے گا. ہم اس کو بھولیں گے نہیں. ہمیں یہ کہا جاتا ہے مٹی ڈالو آگے بڑھ جاؤ, کوئی بات نہیں, جو ہوا سو ہوا, ایسا نہیں ہم ہونے دیں گے. ہماری جد و جہد سچ کے لیے ہے, حق کے لیے ہے. ہم پاکستان کے عوام کی آواز کو سنوا کر چھوڑیں گے. یہ ہے ہماری جد و جہد. جب تک پاکستان کے عوام کی آواز کو نہیں سنا جائے گا, پاک پتن میں 20 بچے مرتے رہیں گے. ہماری آبادی کا 15 سال کے بچوں کے 40% آج جسمانی طور پہ اپنی عمر کے لحاظ سے کمتر ہے, ذہنی طور پہ کمتر ہے. 40% بچے کسی اسکول میں نہیں جاتے, کسی مدرسے میں نہیں جاتے, کیونکہ اس ملک میں اشرافیہ کے بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں جاتے ہیں, ان کو صحت بھی ملتی ہے. شروع دن سے یہ ملک اشرافیہ کے لیے کام کر رہا ہے, پاکستان کی عوام کے لیے نہیں کر رہا. پاکستان کی عوام غریب ہے, پاکستان کی عوام کے بچوں کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے. ہماری جد و جہد ان کے لیے ہے, ہماری جد و جہد عزت نفس کے لیے ہے. جب آپ عوام کے ووٹ کو رد کرتے ہیں تو آپ عوام کے وجود کو رد کرتے ہیں, آپ ان کی عزت نفس کو رد کرتے ہیں.
تو یہ جنگ ہم لڑتے رہیں گے. یہ جنگ سیاسی جنگ نہیں ہے, یہ حقوق کی جنگ ہے. یہ جنگ ایک بنیادی نوعیت کی جنگ ہے, یہ انسانیت کی جنگ ہے. عمران خان جیل میں صرف اس لیے ہے کہ وہ یہ جنگ لڑ رہا ہے. ہم عمران خان کی جنگ لڑیں گے, اور عمران خان کی جنگ پاکستان کے عوام کی جنگ ہے, اور فتح ہمارا مقدر ہے. کوئی ایک لمحے کے لیے یہ نہ سوچے کہ ہماری سیٹیں چھین لینے سے, عدلیہ کو مغلوب کر دینے سے پاکستان کی عوام پیچھے ہٹ جائے گی. ہم عوام کے ساتھ ہیں. عوام کا عزم جو ہے وہ غیر متزلزل ہے, اور ہم انشاءاللہ بہت جلد فتح حاصل کریں گے. بہت شکریہ. پارلیمنٹری پارٹی نیشنل اسمبلی میں سارے MNA صاحبان, سینیٹر صاحبان, پنجاب کے PK اور سندھ کے MPA صاحبان نے شرکت کی. ہم نے تفصیل کے ساتھ ریزرو سیٹوں کے فیصلے آنے کے بعد کے حالات پہ غور ہاؤس کیا. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پارٹی نے اکٹھی اطلاع عمل بنانے کی کوشش کی. ہم نے جو اسیران کی طرف سے لیٹر آیا ہے ڈائلاگ کے سلسلے میں, اس پہ بھی غور ہوا. خان صاحب کی طرف سے تحریک اور اس کی ریلیز کے لیے تحریک چلانے پہ بھی غور ہوا, اور اسی طرح ریزرو سیٹوں کے بعد کی صورتحال پہ بھی غور ہوا. یہ متفقہ طور پر ہمارا فیصلہ ہے. ایک آج کے دن سب پولیٹیکل پارٹی آپ کے سامنے ہیں. ہم سب خان صاحب ہی کے لیے تھے. یہ خان صاحب کی ووٹوں سے ہی ہم منتخب ہو کے یہاں آئے تھے, اور سب نے یہ ادا کیا کہ یہ ہمارا سم تن من دن خان صاحب ہی کے لیے ہے, اور ہم خان صاحب کے لیے کوشش کریں گے. ہمارا ذاتی اختلاف کوئی بھی نہیں ہے. ہم اس پارٹی میں یونائٹڈ ہے, اور یونائٹڈ انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے. یونٹی کا پیغام آج کے جو اجلاس ہے اس سے جانا مقصود تھا. ہم نے خان صاحب کی تحریک کا ذکر کیا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جو تحریک خان صاحب کریں گے ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے. جس تحریک کا بھی اعلان ہوگا, تحریک کا ذکر ہوا ہے, وہ کس فارم میں ہوگا فیوچر میں, وہ آپ کے سامنے ان ڈیو کورس انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا. ڈائلاگ کا لیٹر کا ذکر ضرور ہوا ہے. ہم آپ کو یہ بتائیں, میڈیا میں یہ آن اناب بات کی جاتی ہے شاید حکومت ڈائلاگ کی ہاتھ بڑھا رہی ہے اور ہم نہیں آگے بڑھ رہے ہیں. یہ بات غلط ہے. ہم نے ہمیشہ سے کہا خان صاحب نے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. سب نے پہلی مرتبہ مینڈیٹ چوری کے بعد بھی کہا, اس کے بعد پولیٹیکل پارٹی کے لیے اچکزئی صاحب کے پلیٹ فارم سے بھی عرض کیا, پھر کمیٹی بھی بنائی شہادتوں کے بعد, لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا. یہ اس حالات میں کہ آپ نے ہمارے سیٹیں لے بھی لی, آپ نے ہمارے بندوں 3 MNAs کے خلاف, عمر ایوب خان صاحب دستی کے خلاف اور سہیل کے خلاف آپ نے ریفرنسز بھی بھیجے, آپ نے ہمارے MNA لطیف کو کنوکٹ بھی کروایا, آپ نے ان کو اٹھا کر کے 26ویں ترمیم کے لیے ووٹ کے لیے بھی استعمال کیا. اس کے باوجود ہم پیچھے نہیں ہٹے. دوسری بات, ریزرو سیٹوں کے بعد جو ہماری 25 سیٹیں تھیں, 21 سیٹ 22 سیٹیں تھیں نیشنل اسمبلی میں, اور 55 سیٹیں تھیں ہماری صوبائی اسمبلیوں میں, اس میں 25 سیٹیں KPK کی ہے. KPK کی جو 25 سیٹیں, 4 ریزرو اور 21 وومن کی, یہ اگر اپوزیشن جماعتوں کے پاس چلی بھی جائے, جو ہم کہہ رہے ہیں ان کی جیتی ہوئی یا برائے نام جیتی ہوئی سیٹوں سے بھی زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود وہ 35 ممبران شارٹ ہے. KPK کی حکومت کی ہر حال میں حفاظت کریں گے. وہ لوگ جو نو کانفیڈنس لانا چاہتے ہیں ان کے پاس ایون وہ مطلوبہ تعداد نہیں ہے جس سے وہ ریزولوشن کو موو کر سکے. جس کا شوق ہے وہ پورا کرے. پاکستان تحریک انصاف نے کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو یہ ریکویسٹ نہیں کی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف کانفیڈنس موشن نہ موو کرے. یہ جو بات چل رہی ہے یہ غلط ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہاں رہے گی. یہ خان صاحب کا مینڈیٹ ہے اور اس کا انشاءاللہ حفاظت کریں گے. آپ سب کو جس طرح پتہ ہے کہ آج سب ہماری جتنی بھی TP کی قیادت تھی یا سارے قومی اسمبلی کی جتنی بھی اویلیبل لوگ تھے وہ آج کی اجلاس میں شامل ہو گئے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی میں ہم کوئی سیاسی ورکر اور سیاسی نوکر میں فرق ہوتا ہے. ہم اظہار رائے کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ غلط ہو, اور یہ کلچر کسی اور پارٹی میں نہیں ہے. لیکن خان صاحب کی قیادت کی نہیں تھی, خان صاحب کی جھنڈے کی نہیں تھی, اور خان صاحب جس کو ذمہ داری دیں گے چاہے ہم اختلاف کریں یا اس سے اتفاق کریں, لیکن خان صاحب جس کو ذمہ داری دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اختلافات اپنی جگہ, لیکن خان صاحب کی کال پہ, خان صاحب کی بات پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پہلے بھی اکٹھے تھے, انشاءاللہ آئندہ بھی اکٹھے ہوں گے. شکریہ. بس ایک